Please like, share, subscribe and press the bell icon. अरीबा को होश आया तो जहन पर एक अजीब सा गुबार था। आहिस्ता आहिस्ता वो गुबार छटा तो जिस्म की टूट फूट सब कुछ लुट जाने की खबर देने लगी। वो फूट फूट कर रोजी। पहला ख्याल उसके जहन में यही आया कि वो हनान के इंतकाम का निशाना बन गई है। बेहोशी की हालत में एक कादियानी उसका सब कुछ लूट कर ले गया। ये ख्यालो एहसास उसके लिए बहुत अजियतनाक था। हनान ने जाते वक्त उसे धमकी अमेज अंदाज में कहा था, तुम्हें मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, हर कीमत पर अपने बिस्तर की जिन्नत बनाऊंगा। और वो कमीना उसके ख्याल में अपनी कही हुई बात पूरी करने में कामयाब हो गया था। इससे बेहतर था कि मुझे मौत आ जाती। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पागल हो जाऊंगी, वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। इसी वक्त तंजीला घबराई सी उसके कमरे में दाखिल हुई। इबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, प्लीज संभालो खुद को। तंजीला उसे बाजुओं में भरते हुए बोली, प्लीज मुझे कहीं से जहर ला दो, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे अपने आप से घिन आ रही है। वो सदमे से बेहाल लहजे में गोया हुई। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। तंजीला घबराई। हनान ने बेहोशी की दवा पिलाकर मुझे बेआबरू कर दिया। मेरा सब कुछ लुट गया तानी, मैं कहीं की नहीं रही। उसकी हालत गश खाने जैसी हो गई। अरे खुद को संभालो, हनान तो तुम्हें छू तक नहीं पाया। तंजीला ने कहा तो उसे लगा जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। क्या मतलब? वो चौंकी। मतलब ये कि हनान तुम्हें अपनी मतलूबा दवाएं पिलाने में कामयाब जरूर हो गया था, मगर इससे पहले कि वो तुम्हें छूता कोई और तुम्हें उठाकर अपने साथ ले गया। तंजीला ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन? बशर सजाद क्या? वो कदरे मुतमिन लहजे में पूछने लगी। नहीं, कोई और था, तंजीला ने कदरे ठहरे लहजे में कहा। क्या? जल्दी बताओ, कौन था? मैं उसे शूट कर दूंगी। अचानक ही उसके लहजे में गुस्सा ऊद आया। रात तुम्हें हनान की हवस का निशाना बनने से बचाने वाला फराब था। क्या? फराब? वो हैरत से बेहोश होने से बाल बाल बची। हाँ वही था, लेकिन वो तो मर चुका है और मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। उसके लहजे में बदस्तूर हैरत थी। हाँ, हफ्ता भर पहले तुम्हारी तरह मैं भी यही समझती रही कि वो मर चुका है, मगर जब मैं और तलहा गांव से लौटे तो मैं तुमसे मिलने प्रेस क्लब गई। वहां मुझे टोनी नजर आया। मैं हैरान हुई कि उसे तो फराब ने बहुत भयानक मौत मारा था, लाश तक नहीं मिली थी। ये भला कैसे जिंदा हो सकता है? टोनी का प्रेस क्लब में क्या काम? वो ताज्जुब भरे लहजे में बोली। बताती हूँ। चुनाचे मैंने तुमसे मिलने का इरादा तर्क करके टोनी का पीछा करने की ठानी। मैं बहुत मुहतात और चौकन्ना अंदाज में उसका पीछा कर रही थी। मुझे अंदेशा था कि वो प्रेस क्लब में जरूर मालूमात लेने या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की गरज से आया होगा। मुसलसल 1 घंटा उसका ताक़ुब करने के बाद वो मुझे एक फ्लैट में जाता दिखाई दिया। मैंने 10 मिनट इंतजार किया। जब वो बाहर नहीं निकला तो मुझे यकीन हो गया कि यही उसकी रहायशगाह है, तो मैं पलट आई। प्रेस क्लब वापस आकर जब मैंने टोनी का हुलिया बताकर पूछा कि ये कौन शख्स था, तो जो जवाब मिला उससे मैं हैरान रह गई। बहुत ही खुशी की बात थी कि कल का कटर कादियानी टोनी आज का मुस्तफा हमाद था। क्या? वो हैरत से उछलते हुए बोली। हाँ भी, बात ही ऐसी है कि मुश्किल से यकीन आता है। क्या तुमने मुस्तफा हमाद को देखा है? तंजीला ने पूछा। नहीं, मैंने नहीं देखा, मगर उसका लिखा कॉलम बाकायदगी से मेरे पास पहुंच जाता है। तो सोचो ऐसी क्या बात थी कि वो इतना अरसा हुआ तुम्हारे सामने नहीं आया? हाँ बिल्कुल,
تمہاری بات میں وزن ہے۔ وہ متفق ہوئی۔ That's it۔ وہ اس لیے تمہارے سامنے نہیں آیا کہ تم اسے پہچان جاؤ گی اور فراب کا کھیل بگڑ جائے گا۔ تنزیلہ نے کہا، کیا مطلب؟ کیسا فراب کا کھیل؟ وہ چونکی۔ ذرا صبر کرو، جیسے جیسے تفصیل سنو گے تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ تنزیلہ نے اس کی بے چینی سے لطف اٹھایا۔ جلدی بتاؤ۔ غصے اور غم سے میرے اعصاب شل ہو رہے ہیں۔ وہ زچ لہجے میں بولی۔ اوکے اوکے، تمہارے غصے سے تو مجھے پہلے ہی بہت ڈر لگتا ہے۔ تنزیلہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ وہ نہ چاہنے کے باوجود مسکرا دی۔ پھر تنزیلہ نے اسے زیادہ تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور تفصیل بتانے لگی۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ٹونی ہی مصطفیٰ حماد ہے تو میں اگلے روز ٹونی کے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ آدھا گھنٹہ۔ یہ باتیں بعد میں بتانا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ رات میرے ساتھ فراد نے یہ سب کیا ہے؟ وہ اسے ٹوکتے ہوئے قدرے بیزار سے لہجے میں بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے۔ مجھے آج صبح فراب کی کال آئی۔ اس نے بتایا کہ رات وہ تمہیں اٹھا کر اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا اور تمہاری جان بچانے کی خاطر اسے یہ سب کرنا پڑا۔ تنزیلہ نے جواب دیا۔ وہ کیوں مجھے اٹھا کر لے گیا؟ کیا بشر سجاد نہیں لے جا سکتا تھا؟ وہ بھنائی لہجے میں بولی۔ ہاں، بشر سجاد بھی لے جا سکتا تھا اگر میں فراب کی بجائے اسے اطلاع دیتی تو، مگر تمہاری بدقسمتی کہ میرے پاس فراب کا سیل نمبر تھا، بشر سجاد کا نہیں۔ تنزیلہ نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ اصل میں کل تم کو میں یہی بات بتانے آئی تھی کہ فراب زندہ ہے، مگر میری بات سننے سے پہلے ہی تم نے مجھے حنان کی اصلیت اور بشر سجاد سے اپنے نکاح کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ یہ سب سننے کے بعد میں نے بہتر یہی سمجھا کہ تمہیں یہ بات نہ ہی بتاؤں کہ جس شخص کی موت کی تم خود کو ذمہ دار سمجھتی ہو وہ شخص زندہ ہے۔ تم دلی اور دماغی طور پر فراب کی موت کو تسلیم کر چکی تھی اور بشر سجاد کے ساتھ آنے والے دنوں میں ایک خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش مند بھی تھی۔ اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ فراب کے زندہ ہونے کا تمہیں بتا کر تمہارے سکون کو غارت کروں، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ تبھی میں کل تمہارے ساتھ باتوں میں اتنی مگن رہی کہ اپنے فیورٹ ایپل جوس کے صرف 2-3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ ہی لے پائی۔ جب میں تمہارے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے باہر لان میں حنان کی جھلک دکھائی دی۔ اس کا رخ ملازموں کے کوارٹر کی طرف تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھانا چاہتی تھی مگر کوشش کے باوجود ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ جب سے میں نے جوس کے گھونٹ بھرے تھے میرے دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ ہونے لگی تھی، عجیب سا تناؤ اور دباؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ اب تو مجھ سے چلنا بھی دوبھر ہو رہا تھا اور دماغ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ مجھے کمرے سے باہر نکلتے وقت تمہاری حالت یاد آئی کہ کس طرح لمحوں میں تم اپنے آپ سے بیگانہ ہو کر خماری اور نیند کی سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی، اور یہ سب تمہارے ساتھ جوس پینے کے بعد ہوا تھا۔ میں حنان کی یہاں موجودگی سے سب سمجھ گئی کہ ضرور اس نے ملازم کے ذریعے جوس میں کچھ ملا کر مجھے اور تمہیں پلا دیا ہے۔ مجھے تمہاری فکر ستانے لگی کیونکہ میں نے تو جوس نہ ہونے کے برابر پیا تھا تو میری یہ حالت ہو رہی تھی، جبکہ تم نے تو جوس کا پورا گلاس پی لیا تھا۔ پھر تمہارا تو اللہ ہی حافظ تھا۔ جس بات کی مجھے زیادہ فکر تھی وہ یہ تھی کہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں طلحہ کی قربت کی خواہش نے بھی انگڑائیاں لینا شروع کر دی تھیں۔ یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں طلحہ کے علاوہ بھی دوسرے کسی مرد کو اپنا آپ سونپنے کو تیار ہو گئی۔
میں سٹنگ روم میں صوفے کا سہارا لے کر ڈھہ سی گئی۔ میں اندازہ کر سکتی تھی کہ اندر کمرے میں تم کس طوفان اور عذاب سے گزر رہی ہوگی اور آنے والی گھڑیوں میں حنان تمہارے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاید تمہاری طرف سے لاحق یہی فکر اور پریشانی مجھے حواس میں رکھے ہوئے تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ میرے سیل فون میں تو فاراب کا نمبر ہے۔ میں نے فوراً ہینڈ بیگ سے موبائل نکالا اور اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فاراب اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہونے پر اس کی آواز سنائی دی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس کو تمام باتیں سچ سچ بتا دیں۔ اوہ ویری بیڈ۔ تنزیلہ تم جلدی سے حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کرو۔ موبائل آف مت کرنا اور پھر مجھے بتانا کہ تمہاری حالت کیسی ہے۔ فاراب نے تفصیل سننے کے بعد تیز لہجے میں کہا۔ میں نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ کرنے کی دیر تھی کہ دماغ پر چھائی غنودگی، دباؤ اور تناؤ سب چھٹ گیا اور مجھے اپنے جسم اور جذبات پر کنٹرول حاصل ہو گیا۔ ہاں تنزیلہ بتاؤ، اب تم کیسا فیل کر رہی ہو؟ موبائل فون سے فاراب کی فکر مندی میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ تھینک یو فاراب، میں اب بہتر محسوس کر رہی ہوں، بس طبیعت پر تھوڑی سی نکاہت ہے۔ میں نے موبائل دوبارہ کان سے لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، اب تھوڑا ہمت سے کام لو اور اریبہ کو اپنے ساتھ کسی طرح گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لیے چلو۔ فاراب، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ جوس میں ملائی گئی میڈیسن کتنی پر اثر ہے۔ میں نے بامشکل چند قطرے اپنے معدے میں اتارے تھے تو کرنے کے باوجود مشکل سے خود کو سنبھال پا رہی ہوں۔ میرا سر ابھی بھی بری طرح سے چکرا رہا ہے۔ تو اریبہ کی حالت کیا ہوگی؟ ایسی حالت میں اسے میں کیسے سہارا دے سکتی ہوں؟ میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ اوکے، میں سمجھ گیا۔ تم ایسا کرو کہ خود کو نارمل رکھتے ہوئے سکون اور مطمئن انداز میں قدم اٹھاتی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اپنے انداز سے حنان اور اس کے آدمیوں پر یہ بات ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم ان کی حرکت سے آگاہ ہو چکی ہو۔ اتفاق سے میں بنگلے کے قریب ہی ہوں، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ تم بے فکر ہو کر یہاں سے چلی جاؤ۔ فاراب نے کہا تو میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی کال منقطع کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاراب کی ہدایت کے مطابق میں اطمینان سے چلتی ہوئی اپنی گاڑی تک پہنچی اور پھر بنگلے سے نکل گئی۔ گھر پہنچی تو طلحہ آفس سے آ چکے تھے۔ مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اریبہ کی طرف گئی تھی، کھانا وہاں سے کھا کر آ رہی ہوں، آپ پلیز کھا لیجیے گا، میرا سر بہت چکرا رہا ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ طلحہ پریشان ہو گئے، فکر مندی سے میرا حال احوال پوچھا اور ڈاکٹر کو بلانے کا کہا، مگر میں نے منع کر دیا اور کہا کہ میں بس نیند لینا چاہتی ہوں۔ طلحہ نے اس بات میں سر ہلایا تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تمام رات مجھے خود کی خبر نہ رہی اور میں گہری نیند سوئی رہی۔ صبح جب بیدار ہوئی تو طلحہ اٹھ چکے تھے اور واش روم میں تھے۔ میں نے جلدی سے ان کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے کے ٹیبل پر طلحہ میری طبیعت کے متعلق دریافت کرنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اب میں بالکل چاقو چوبند ہوں، آپ فکر نہ کیجیے۔ طلحہ مطمئن سے ہو کر آفس کے لیے نکل گئے۔ اس دوران مسلسل مجھے تمہاری فکر لگی رہی تھی کہ نہ جانے رات تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور ہینڈ بیگ سے موبائل نکالا تو اس پر فاراب کی کئی مسڈ کالز تھیں۔ ابھی میں نے موبائل پکڑا ہی تھا کہ فاراب کی کال ایک بار پھر آنے لگی۔ میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا۔ کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں، اب تو مجھے تمہاری طرف سے فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میری آواز سنتے ہی فاراب نے جھلائے لہجے میں کہا، سوری، میں ذرا طلحہ کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میں نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، اچھا سنو، تم جلد اریبہ کے پاس پہنچو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ کیوں، ایسے کیا بات ہو گئی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جواب میں مجھے فاراب نے سب بتا دیا کہ تمہاری حالت کیسی ہو رہی تھی، جس کے باعث رات مجبوراً اسے تمہیں ہاسپٹل کی بجائے اپنے فلیٹ پر لے جانا پڑا۔
اور پھر ڈاکٹر کو بلانے اور معائنے کے بعد ڈاکٹر کے تجویز کردہ علاج کے متعلق سب بتا دیا۔ تنزیلہ میں مجبور تھا اور اریبہ کی زندگی بچانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ آخر میں وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا تھا۔ تنزیلہ نے اسے فراب کی بتائی ہوئی تمام تفصیل بتا دی تھی۔ میں اس کمینے کو جان سے مار دوں گی۔ اس نے مجھے چھونے اور میرے ساتھ یہ سب کرنے کی جرات کیسے کی؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولی، بات کو سمجھو، تمہاری جان بچانے کے لیے اسے مجبوراً یہ سب کرنا پڑا۔ تنزیلہ نے اسے سمجھایا، اس سے تو بہتر تھا وہ مجھے مر جانے دیتا۔ وہ پھٹ پڑی، کول ڈاؤن نے بھی۔ یہ تو سوچو کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ حنان بھی کر سکتا تھا، اور اگر فراب ایسا نہ کرتا اور تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا تو سب سے پہلے اس کا گریبان میں ہی پکڑتی، تمہاری موت کا اسے ذمہ دار ٹھہراتی۔ اس نے جو کیا حالات کی نزاکت کے باعث درست کیا۔ تنزیلہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا، تم اس کی طرفداری کر رہی ہو۔ میں اب جو پل پل مروں گی تمہیں میرا احساس نہیں؟ اس کے لہجے میں بھرپور شکوہ تھا۔ اچھا سنو، میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ تنزیلہ نے اس کا دل بہلانے کی غرض سے ٹاپک بدلا۔ کیسی بات؟ وہ آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے چونکی۔ کہیں فراب ہی تو بشر سجاد نہیں؟ تنزیلہ نے گہرے لہجے میں کہا، نہیں، فراب اور بشر سجاد کی آواز اور شخصیت میں بہت فرق ہے۔ وہ تنزیلہ کے خیال سے ذرا بھی متفق نہ ہوئی۔ تمہارے پاس بشر کے ساتھ ہوئے نکاح کی کوئی کاپی ہے؟ تنزیلہ نے پوچھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ بس میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہے تو بشر نے بعد میں مجھے اصل نکاح نامہ ہی بھجوا دیا تھا۔ ذرا دکھانا مجھے کہ اس پر کیا نام لکھا ہوا ہے۔ تنزیلہ نے کہا تو وہ چونکی۔ واقعی اس نے تو ذرا بھی توجہ سے بشر کا لکھا ہوا نام یا اس کے کیے سائن نہیں دیکھے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور قریبی دراز سے نکاح نامہ نکال لائی۔ تنزیلہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے نکاح نامہ پکڑ کر دیکھنا شروع کیا، مگر تھوڑی دیر بعد ہی اس کا مایوسی سے منہ لٹک گیا۔ نکاح نامے پر بشر سجاد کا ہی نام لکھا ہوا تھا اور سائن بھی فراب کے نہیں تھے۔ میری بدنصیبی دیکھو کہ میں اب بشر سجاد کے قابل بھی نہیں رہی، وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ اس بات کو راز ہی رہنے دو، بشر سجاد کو مت بتانا، تمہاری اسی میں بھلائی ہے۔ تنزیلہ نے اسے سمجھایا، میں فراب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ جب جب میری زندگی میں آیا مجھے مصائب سے ہی دوچار کیا ہے۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے اپنی موت کا ڈرامہ رچانے کی؟ کیا اس نے اپنی موت کا ناٹک صرف اس لیے کھیلا کہ میں خود کو اس کی موت کی ذمہ دار سمجھوں؟ اس خیال اور سوچ میں پل پل مروں کہ میری قسم اس کی جان لے گئی۔ وہ بہت ظالم شخص ہے۔ وہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ وہ بھی مجبور تھا اپنی موت کا ڈرامہ رچانے پر۔ تنزیلہ نے بھجے لہجے میں کہا، کیسی مجبوری تھی اس کی کہ میرے ماں باپ مرے، جماعت کی جان لی گئی، فہد کو اغوا اور آگ میں جلانے کی کوششیں کی گئیں۔ کہاں تھا وہ اس وقت؟ کیوں سامنے نہیں آیا؟ وہ بپھرے لہجے میں بولی۔ وہ علاج کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا، کچھ ہی روز ہوئے اسے لوٹے ہوئے۔ تنزیلہ نے کہا، تو اب کیا کرنے آیا ہے یہاں؟ وہیں رہتا، وہ درشت لہجے میں بولی۔ میں تمہیں حرف بحرف تمام تفصیل بتا دیتی ہوں کہ میں کیسے فراب تک پہنچی اور ہمارے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ شاید اس سے تمہاری غلط فہمی دور اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پلیز مجھے ٹوکنا مت، تمام باتیں خاموشی سے سننا، بعد میں جو چیز چاہے کہنا، اوکے؟ تنزیلہ نے کہا، ٹھیک ہے، بتاؤ۔ وہ بمشکل خود پر کنٹرول کرتے ہوئے بولی تو تنزیلہ نے اپنی بات شروع کی۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ٹونی ہی مصطفیٰ حماد ہے تو میں اگلے روز ٹونی کے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ آدھا گھنٹہ بیل دینے پر بھی کسی نے فلیٹ کا دروازہ نہ کھولا، مگر میں اندر کسی کے بیرونی دروازے کی طرف آتے قدموں کی غیر محسوس آہٹ میں سن چکی تھی، اس لیے میں نے تو جیسے قسم کھا لی کہ دروازہ کھلے گا تو واپس جاؤں گی۔
ورنہ یہیں کھڑی وقفے وقفے سے بیل دیتی رہوں گی۔ آخر گھنٹے بعد فلیٹ کا دروازہ کھلا اور جو شخص سامنے تھا اسے دیکھ کر میں واقعی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں فلیٹ کے اندر ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور مجھ سے کچھ فاصلے پر چہرے پر فکر مندی کے تاثرات لیے فراب کرسی پر بیٹھا تھا۔ تم جن ہو یا روح؟ میں نے گھبرائے لہجے میں پوچھا۔ میری بات پر فراب مسکرا دیا۔ میں جن ہوں نہ روح، بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مگر تم تو مر چکے تھے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ مر تو ٹونی بھی گیا تھا، مگر کل وہ بھی تمہیں نظر آ گیا، وہ بدستور سابقہ لہجے میں بولا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے کل ٹونی کو دیکھا؟ میں مزید حیران ہوئی۔ گھنٹہ بھر تم میرے فلیٹ کے سامنے کھڑی رہی ہو تو کیا میں اتنی دیر میں یہ بھی معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ ہاں واقعی تمہارے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ فراب کوئی جواب دیتا، باہر دروازے پر بیل ہونے لگی۔ وہ جیب سے اپنا پسٹل نکالتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹونی اور فراب کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے یہ یہاں کیسے؟ ٹونی مجھے دیکھ کر گڑبڑایا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے میں نے تمہیں فون کیا تھا کہ معلوم کرو، پریس کلب میں کسی نے تمہارے بارے میں معلومات تو حاصل نہیں کی، اور تم نے 15 منٹ پہلے فون کر کے بتایا کہ ایک لڑکی تمہارے بارے میں واقعی پوچھ رہی تھی، تو وہ لڑکی یہی تنزیلہ صاحبہ تھیں جو کل تمہارا پیچھا کرتے ہوئے میرے فلیٹ تک پہنچ گئی تھیں اور تمہیں ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ بات کرتے کرتے آخر میں فراب کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، مصطفیٰ حماد نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹونی، اخبار میں تو خبر آئی تھی کہ تم مر چکے ہو، مگر یہ کیا؟ میں اپنے تجسس پر مزید بند نہ باندھ سکی۔ جی ٹونی واقعی مر چکا ہے، اب آپ کے سامنے مصطفیٰ حماد کھڑا ہے۔ مصطفیٰ حماد نے بہت گہرا جواب دیا۔ بہت خوب، مگر یہ تو بتاؤ کہ ٹونی مرا کیسے؟ میں امپریس ہوئی۔ باس، فراب کے سنائے گئے ایک شعر نے مجھے شہزان مرزا عرف ٹونی سے مصطفیٰ حماد بنا دیا، مجھے ایک گستاخ رسول سے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیا۔ مصطفیٰ حماد نے فراب کی جانب دیکھتے ہوئے ممنون لہجے میں کہا۔ کون سا شعر؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں غدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو۔ میں غدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ مصطفیٰ حماد نے باقاعدہ شعر گنگنایا۔ بہت خوب، واقعی یہ شعر اپنے اندر دنیا و جہاں کی سچائی لیے ہوئے ہے، اور کسی کے دل پر ارتداد کا چھایا غبار ہٹانے کے لیے اس کا مفہوم کافی ہے۔ پھر بھی میں تمہارے مسلمان ہونے کی تفصیل سننا چاہوں گی۔ پلیز مجھے بتاؤ کہ تم کن حالات میں مسلمان ہوئے۔ میں نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ مصطفیٰ حماد نے اجازت طلب نظروں سے فراب کی جانب دیکھا اور اس کے اسبات میں سر ہلانے پر تفصیل بتانے لگا۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.